1997 के इंतखाबात के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ वजीर आज़म और मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला बन गए। उस वक्त जराइम की रोकथाम उनकी तरजीह अव्वल थी। इसके लिए उन्होंने पुलिस अफसरों की लिस्टें बनानी शुरू कर दी। वजीर आला ने आते ही जब एसपी लाहौर तारिक सलीम डोगर को हटा दिया, तो मुझसे रब्ता करके मुझे एसएसपी लाहौर का चार्ज संभालने का कहा। मैंने माजरत की, मगर जब उन्होंने और आईजी साहब दोनों ने जोर दिया, तो मैंने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। लाहौर पुलिस के सरबराह के तौर पर बड़ी मार्का आराइयाँ हुई। जराइम की रोकथाम के अलावा भी कई मुहाजों पर लड़ना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि 10-11 महीने के बाद मुझे हटा दिया गया। इस पर कभी तफसील से लिखूंगा। मुझे लाहौर पुलिस की सरबराही से हटवाने के लिए कई फोर्सेज इकट्ठी हो गई थीं। दो टोले सबसे ज़्यादा सरगर्म थे। पहला उन सियासी लोगों का था जिनकी पुलिस के इंतज़ामी मामलात में मदाखलत बंद हुई थी और जिनके कहने पर एसएचओ और डीएसपी लगने बंद हो गए थे। दूसरा टोला कुछ ब्यूरोक्रेट्स का था, जो अपनी मीटिंग्स में इस बात पर शदीद तशवीश का इजहार करते थे कि मौजूदा एसएसपी कुछ देर मजीद रहा तो ये लाहौर में पुलिस के पुराने और फरसुदा निज़ाम, जिसकी वजह से उनकी चौधराहट कायम थी, की जगह दिल्ली और ढाका वाला जदीद मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग सिस्टम ले आएगा, जिसकी वजह से हमारा डीसी ऑफिस इररेलेवेंट या कमज़ोर हो जाएगा। बदकिस्मती से उनका नज़रिया हयात यही है कि सदियों पुराने फरसुदा सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि हमारी चौधराहट कायम रहे। कुछ बदनाम किस्म के सहाफ़ी जो अपनी मर्ज़ी के एसएचओ लगवाने और फिर उनसे माहाना मुआवजा वसूल करने के आदी थे, भी उनके साथ शामिल थे। बहरहाल लाहौर की ज़िम्मेदारी से सुबकदोश होने के बाद मैं गाँव आ गया। 2 अढ़ाई महीने के बाद एक रोज़ मुझे पैगाम मिला कि आपको वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने कल रायगढ़ में मुलाकात के लिए बुलाया है। दूसरे रोज़ मैं मुलाकात के लिए गया, तो मुझे देखते ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आप काफ़ी वेट गेन कर गए हैं। मैंने कहा, जी लाहौर की ज़िम्मेदारी से फ़ारिग था, कोई टेंशन भी नहीं थी और फिर गाँव की खालिस खुराक और साफ़ आब-ओ-हवा मुयस्सर आई, तो इसका नतीजा यही निकलना था। मुलाकात के दौरान मैंने उनके फ़ैसले पर तनकीद की कि दुनिया भर में ये फ़ार्मूला कहीं नहीं कि कोई वाक़या होने पर कसूर ना भी हो, तब भी पुलिस अफ़सरों को हटा दिया जाए। हर जगह संगीन तरीन वाक़ये के बाद भी देखा जाता है कि कोताही या कसूर किसका है। कोताही ना होने के बावजूद पुलिस चीफ़ के खिलाफ कार्रवाई करने से फ़ोर्स के मोराल पर बहुत मनफ़ी असर पड़ता है। उनकी बातों से अंदाज़ा हो गया कि उन्हें अपने गलत फ़ैसले का एहसास हो चुका है, क्योंकि उनका रवैया मुदाफ़ियाना रहा। कुछ देर बाद चीफ़ मिनिस्टर साहब मुझसे पूछने लगे, अब आप कहाँ लगना चाहेंगे? आपको फैसलाबाद लगा दें? मैंने लाहौर के बाद पंजाब में कोई और पोस्टिंग लेने से माज़रत कर ली। मैं उनसे मुलाकात के बाद कमरे से निकला तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब नज़र आ गए, जो उसी जानब आ रहे थे। उनसे सलाम दुआ हुई तो कहने लगे, मैंने आपसे कहा था ना कि पंजाब ना जाएं, वो आपको ख़राब करेंगे। अब आप इस्लामाबाद आकर फिर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। इत्तेफाक से उनके स्टाफ अफसर रऊफ चौधरी भी उनके साथ थे। उन्हें हदायत दे दी गई और 1-2 रोज़ बाद मेरी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तैनाती हो गई। चंद रोज़ बाद पीएम ऑफिस की नई बिल्डिंग में पहुंचा तो पोर्च में ही पुराने स्टाफ ने रिसीव किया। मेरा पुराना पीए स्टेनो मुझे अपने ऑफिस की तरफ ले जाते हुए बता रहा था कि सर, ये सैफुर रहमान साहब की नेशनल अकाउंटेबिलिटी सेल, जनरल मुशर्रफ के दौर में इसे सेल की बजाय ब्यूरो बना दिया गया, के दफातर हैं। अचानक मेरी नज़र एक तख्ती पर रुक गई। लिखा था फलां डायरेक्टर जनरल। मैंने अपने पीए से पूछा कि इस नाम का एक अफसर तो सुबह सरहद का वो ब्यूरोक्रेट था जिसे प्राइम मिनिस्टर ने चंद माह पहले करप्शन की बिना पर मुअत्तल किया था। पीए कहने लगा, जी सर, ये वही साहब हैं। इतने में सामने से सैफुर रहमान आते हुए नजर आए। मैंने उनसे मिलते ही हैरानी और तशवीश भरे लहजे में पूछा, सैफ साहब, कल के चोर आज आपके साथी बन गए हैं। करप्शन में मुअत्तल होने वाले शख्स को आपने डायरेक्टर जनरल लगा लिया है, लिहाजा अब तो खूब अकाउंटेबिलिटी होगी। इस पर वो कोई वाज़ेह जवाब ना दे सका, मगर इस नेम प्लेट से बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल गया कि अब एहतसाब का सिलसिला बंद ही समझा जाए और अब जो होगा वो कुछ और ही होगा, एहतसाब नहीं होगा। इसके बाद हर रोज़ मेरे उन ख़दशात को तक़वियत मिलती गई और मैं महसूस करने लगा कि 2 सालों में नीचे से ऊपर तक सबकी तरजीहात बदल चुकी हैं। इस दौरान सिर्फ एक बार मुझे मानसेरा में अवामी एहतजाज के नतीजे में 3 अफराद की मौत के सहाने की तहकीकात के लिए भेजा गया, मगर मेरे साथ एक मशकूक शख्स को भी नफी कर दिया गया। मैं अपनी आदत और तरबियत के मुताबिक बाजार में चल फिर कर लोगों से हकायक दरियाफ्त करता रहा, मगर वो साहब दफ्तर से ही बाहर न निकला। वापस आकर उस साहब ने
حقائق کے برعکس خوش آمدانہ سی باتیں کیں، جبکہ میں نے پرائم منسٹر کو صاف صاف بتا دیا کہ وہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ ہزارہ کے معاملات منجھے ہوئے وزیر اور تجربہ کار وزیر اعلیٰ سردار مہتاب عباسی کو سلجھانے دیے جائیں اور پارٹی کے دیگر اہم افراد کی مداخلت بند کرا دی جائے۔ حالات دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ میری رپورٹ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جلد ہی مجھے دفتر کا ماحول اجنبی سا لگنے لگا اور میں محسوس کرنے لگا کہ میری اب وہاں کوئی ضرورت یا افادیت نہیں رہی۔ ایک بار پرائم منسٹر صاحب سے آمنا سامنا ہوا تو کہنے لگے، آپ ہر روز صبح 8 بجے مجھے ملا کریں اور میرے ساتھ ہی پرائم منسٹر آفس جایا کریں تاکہ راستے میں کرائم اور لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ڈسکس ہو جائیں۔ ایک دو بار میں ساتھ گیا مگر حکومت کی ترجیحات بدل چکی تھیں، لہٰذا مجھے اب وہاں اپنی افادیت نظر نہیں آتی تھی۔ ایک روز کوریڈور میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، آپ کے لیے پی آئی اے میں آنے کی پیشکش برقرار ہے۔ دراصل چند ماہ پہلے وہ کسی کام کے سلسلے میں میرے پاس لاہور آئے تھے اور وہاں انہوں نے کہا تھا کہ پی آئی اے میں بھی صفائی کے لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ کچھ دیر کے لیے آ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ میں نے اس وقت تو یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ اس وقت لاہور پولیس کو کمانڈ کر رہا ہوں، امن و امان اور دہشت گردی کے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ ان حالات میں تو حکومت مجھے بالکل سپیئر نہیں کرے گی، مگر اب میں پی آئی اے میں جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو ان سے ملاقات ہوئی اور اگلے روز ان کی طرف سے پرائم منسٹر کو خط لکھ دیا گیا، آپ کے سٹاف افسر کی خدمات پی آئی اے کے لیے درکار ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے کے باوجود ریلیو کرنے کے لیے تیار نہ تھے، مگر اب انہوں نے مجھے روکے بغیر فوراً ریلیو کر دیا۔ پی آئی اے میں جانے سے پہلے میں نے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے وزیر اعظم کے ساتھ الوداعی ملاقات کے لیے باقاعدہ وقت مانگا، لہٰذا ایک آدھ دن کے بعد میری باقاعدہ ملاقات طے ہو گئی، یعنی پرائم منسٹر کے روزانہ کے پروگرام میں بھی اس کا اندراج ہوا۔ وزیر اعظم کے ساتھ میری ملاقات یک طرفہ ہی رہی۔ پولیس کا ایک جونیئر افسر پرائم منسٹر کے دفتر میں ان کے سامنے بیٹھ کر 15 منٹ تک سخت اور کڑوی باتیں کرتا رہا اور ملک کا طاقتور وزیر اعظم خاموشی اور تحمل سے سنتا رہا۔ میں نے سب سے زیادہ احتساب کا ذکر کیا کہ اسے ایک تماشا بنا دیا گیا ہے اور متعلقہ لوگوں نے اسے ذاتی انتقام کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کی حکومت پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کے ویژن سے ہٹ چکی ہے اور ان کے نظریات سے روگردانی کر رہی ہے، مگر آپ کوئی نوٹس نہیں لے رہے۔ نواز شریف صاحب کے حوصلے کی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے سب کچھ سن لیا اور آخر میں مجھ سے مسافہ کرتے ہوئے صرف 3 لفظ کہے کہ بس دعا کریں۔ اسٹاف افسری کے دوران میری کئی باتیں اور مشورے نہیں مانے گئے، مگر یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ وزیر اعظم میری دل سے عزت کرتے تھے۔ میری عدم موجودگی میں وہ لوگوں کے سامنے اس رائے کا اظہار کئی بار کر چکے تھے کہ ذوالفقار چیمہ نے کبھی کوئی ذاتی کام نہیں کہا، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ وہ ایک آنریبل اور دیانتدار افسر ہے، جس بات کو صحیح سمجھتا ہے صاف صاف کہہ دیتا ہے، لگی لپٹی نہیں رکھتا۔ پرائم منسٹر کا اسٹاف افسر کے طور پر کام کرنے کا تجربہ بے حد مفید تھا۔ ریاست کی اعلیٰ ترین سطح پر امور مملکت کس طرح چلائے جاتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا اور صوبائی حکومتوں اور ہر سطح کے افسروں کے کام اور کارکردگی کا اوپر سے جائزہ لینے کا بڑا مفید تجربہ ہوا۔ ملک کے سب سے بڑے عہدیدار کے ساتھ ہوتے ہوئے باقی تمام عہدے چھوٹے لگتے ہیں۔ بڑے بڑے افسروں کی اصلیت نظر آ جاتی ہے اور کئی بڑے عہدوں پر براجمان چھوٹے لوگوں کی حرکتیں بے نقاب ہوتی ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کام کر کے ایک جونیئر سول سرونٹ کی خود اعتمادی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ وہ غیر معمولی تجربہ پوری سروس میں میرے لیے بہت کارگر ثابت ہوا۔ پی آئی اے میں مجھے جنرل مینیجر کا رینک دے کر سیکیورٹی، انویسٹیگیشن اور ویجیلنس کے تینوں شعبوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ آرمی کے کئی ریٹائرڈ کرنل اور ایئر فورس کے سابق ایئر کموڈور ہمارے شعبے میں مینیجر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ فوجی افسران ڈسپلنڈ ہونے کی وجہ سے بہت اچھے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں۔ پی آئی اے کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے اور میرا دفتر بھی وہی تھا۔ چیئرمین شاہد خاقان عباسی صاحب ایئرپورٹ کی عمارت کے قریب پی آئی اے کے مڈ وے ہوٹل میں چوتھے فلور پر رہتے تھے۔ انہوں نے اسی فلور پر مجھے بھی ایک کمرہ الاٹ کر دیا۔ ایک عدد کار بھی مل گئی جو دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ جمعہ کی شام کو میں کراچی سے 7 بجے کی فلائٹ پر اسلام آباد چلا جاتا اور سوموار کی صبح کو کراچی ہیڈ آفس پہنچ جاتا۔ پی آئی اے میں کہیں بھی جانے کے لیے میرا فضائی سفر مفت ہوتا تھا۔ یہاں مجھے کارپوریٹ کلچر کو اندر سے دیکھنے اور اس کا مشاہدہ کرنے کا پہلی بار تجربہ ہو رہا تھا، جو بہت دلچسپ اور مفید تھا۔
چارج لینے کے دوسرے ہی دن مجھے ایک لفافہ موصول ہوا جس کے مطابق مجھے ایک انکوائری سونپ دی گئی تھی، جس کے واقعات اس طرح تھے کہ کچھ عرصہ پہلے پی آئی اے کی فلائٹ پیرس پہنچی تو عملہ اپنے ہوٹل چلا گیا۔ اگلے روز واپسی کا وقت ہوا تو باقی عملہ پہنچ گیا، مگر دو ایئر ہوسٹسز غائب تھیں۔ دونوں جہاز پر اپنی ڈیوٹی ادا کرنے نہ پہنچ سکیں، جس کی وجہ سے فلائٹ بہت لیٹ ہو گئی۔ ماضی میں بھی وہ ایک بار ایسی حرکت کر چکی تھی۔ الزام الیہان کو انکوائری کے سلسلے میں طلب کیا گیا تو وہ پیش ہو گئی۔ دونوں خوش شکل تھیں، دونوں نے الزام ماننے سے انکار کر دیا۔ انکوائری افسر اور الزام الیہان کے درمیان سوال و جواب اس طرح ہوئے۔ سوال: تم پر الزام ہے کہ تم ہوٹل میں ہی رہیں اور اپنی ڈیوٹی پر نہ پہنچی، جس کی وجہ سے پی آئی اے کی پرواز میں غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ایئر لائنز کا امیج خراب ہوا ہے۔ اس ضمن میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ جواب: سر، میں سوئی رہی تھی، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ سوال: بی بی، پی آئی اے حکام کو تمہارے سونے پر اعتراض نہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا، تمہارے ساتھ ایک غیر ملکی تھا۔ جواب: سر، میں اگر کسی فرینچ دوست کے ساتھ ڈنر پر چلی جاؤں تو پاکستانی عملے کے لوگ جلتے ہیں اور ایسی ویسی باتیں بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ سر، انہیں تو نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ ملک کی عزت کا۔ سوال: مگر تم نے بھی پیرس میں ملک کی عزت کا جس طرح خیال رکھا وہ تو بڑا انوکھا طریقہ ہے۔ کسی اور ملازم کے بارے میں اگر تم لکھ کر دے دو اور کچھ ثبوت بھی فراہم کر دو تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ کیا ماضی میں بھی تم پر ایسا الزام لگ چکا ہے؟ جواب: جی، ایک بار پہلے بھی لگا تھا، مگر ثابت کچھ نہیں ہوا۔ دوسری ایئر ہوسٹس: سر، میں اگر ایسی حرکت کروں تو میرے قبیلے والے ہی مجھے مار ڈالیں گے۔ انکوائری افسر: پیرس میں تمہاری حرکات و سکنات کا تمہارے قبیلے کو کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ اس پر وہ خاموش رہی۔ ہم نے پیرس میں اپنے اسٹیشن مینیجر سے کہا کہ وہ سارے حقائق معلوم کر کے بھجوائے۔ اس کی رپورٹ آئی تو موصوف دونوں فضائی میزبانوں کے لیے خاصا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ بہرحال ہماری رپورٹ پر دونوں کو فضائی میزبانی کے فرائض سے ہٹا دیا گیا۔ اسی دوران پتہ چلا کہ آرمی چیف جنرل مشرف نے کارگل آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پھر ایک روز پی آئی اے کے اعلیٰ حکام کی میٹنگ ہوئی جس میں بتایا گیا کہ بھارت پی آئی اے کے جہازوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک بار ہمارے ایک جہاز میں بم رکھنے کی اطلاع بھی آئی، جس پر مجھے ہدایات ملی کہ پی آئی اے کی پروازوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں مختلف ایئرپورٹس پر جا کر مسافروں کے سامان کی چیکنگ کے سسٹم کا معائنہ کیا جائے کہ آیا ان کی چیکنگ کرنے والی مشینیں تسلی بخش بھی ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ متعلقہ ایئرپورٹس کے حکام کے ساتھ میٹنگز کر کے حفاظتی انتظامات کو فول پروف بنانے کی بھی ہدایات ملی۔ چنانچہ میں نے کئی دوسرے ایئرپورٹس کے علاوہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ اور نیو یارک کے جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ کا بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ ہیتھرو پر تو حفاظتی انتظامات کسی حد تک معقول تھے، مگر امریکہ میں تو ایئرپورٹ پر سیکورٹی کا بندوبست انتہائی ڈھیلا ڈھالا تھا۔ مسافروں کے عزیز اور دوست انہیں الوداع کہنے کے لیے جہاز کے پاس پہنچ جاتے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ زیادہ تر ایئرپورٹس پر سیکورٹی کی ذمہ داری پولیس کے پاس تھی۔ امریکہ میں ایئرپورٹ پر حفاظتی انتظامات کا ٹھیکہ کسی پرائیویٹ کمپنی کو دیا گیا تھا۔ متعلقہ کمپنی کے حکام کے ساتھ جب میں مختلف واک تھرو گیٹ چیک کر رہا تھا تو دوسرے واک تھرو گیٹ سے گزر کر میں رک گیا اور میں نے ان کے سامنے اپنے جرابوں میں سے دھات کا ایک آلہ نکال کر دکھایا کہ یہ دیکھیں، اسے آپ کے گیٹ ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے۔ اس پر وہ خاصے نادم ہوئے۔ ہم اس کمپنی کے کلائنٹ تھے اور اسے سیکورٹی مہیا کرنے پر بھاری فیس ادا کرتے تھے، چنانچہ میں نے بھی ان پر خاصی چڑھائی کی۔ بہرحال ناقص انتظامات پر معذرت کرنے کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جلد واک تھرو گیٹ تبدیل کریں گے اور ایسے گیٹ نصب کریں گے جن کی ڈیٹیکشن کی شرح 90% ہوگی۔ میرے دوروں سے ہر جگہ بڑا واضح میسج چلا گیا کہ پی آئی اے کے حکام ہر ایئرپورٹ پر حفاظتی انتظامات خود چیک کر رہے ہیں۔ اس سے تمام سیکورٹی کمپنیاں محتاط ہو گئیں۔